मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महफी जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में हम हर एपिसोड में किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम एतकादी को दूर करके हम उनको ईमान की राहों पर डाल सके। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है यहूदी लिटरेचर नज़रिया तजसीम से खाली, और ये सवालात हमने ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट से लिए हैं और इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक अव्वल साहिब। प्रोफेसर साहिब, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, यहूदी रवायत चाहे तकरीरी हो या तहरीरी, कहीं भी ये नज़रिया मौजूद नहीं है कि मसीह की सूरत में खुदा ने खुद आकर बाज़ ऐसे मामलात दुरुस्त करने थे जिनका ताल्लुक तमाम बनी नौ इंसान से है, बल्कि मसीह का ताल्लुक सिर्फ यहूदी मामलात से ही था। ये भी जो सवाल है ये फैलसी पर मबनी है। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़फ़र साहब या दीगर मुसलमान दोस्त ये जो सवालात करते हैं, एतराज़ात करते हैं, इवन एथियस्ट लोग, वो किसी न किसी फैलसी पर मबनी होते हैं। मेरा ये पूरा ईमान है कि बाइबल चूँकि खुदा का कलाम है, यह हतमी सच्चाई है, तो इंसानों की गलत फहमी तो हो सकती है, लेकिन खुदा किसी गलत फहमी का या गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हो सकता। यही वजह है कि जितनी ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस पर तनकीद हुई है, इतनी ही ज़्यादा ये निखर कर हमेशा सामने आई है। तो हमें इन सवालात का, इन एतराज़ात का इतना मसला नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अवाम के जहनों में जो ज्वार भाटे उठते हैं, इनको काम डाउन किया जा सके और उनकी गलत फहमियों को दूर करके वही जो बात आपने की कि उनको ईमान की राहों पे डाला जा सके, यही हमारा मकसद है। आप कह रहे हैं कि यहूदी रवायत तकरीरी हो या तहरीरी या यहूदी लिटरेचर, उसमें कहीं पर भी इस किस्म का नज़रिया मौजूद नहीं है कि खुदा खुद इंसान बनकर आएगा। ऐसा नज़रिया नहीं है। ये आपकी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी है, या फिर आप गलती ये कर रहे हैं कि आप सवालात किसी की किताब से उठाते हैं कि किसी शख्स ने कोई एतराज़ात किए, आपने वो किताब पढ़ी, आपने वो किताब भी पूरी नहीं पढ़ी, बीच बीच में से उठा लिए, बाइबल को नहीं पढ़ा, तो आपने एतराज़ात दाग दिए। यहाँ आपने यही किया। अब मेरे साथ रहिएगा। इस्तिस्ना 18वें बाब के अंदर तो बहुत क्लियर है कि कोहे हुरब पे जो वाक़या हुआ था, उसके तनाज़र में मैं अब एक नबी भेजूंगा जो इंसानी शक्ल में आएगा। ये कोहे हुरब का तनाज़र समझने की ज़रूरत है। अगर इस्तिस्ना 18वां बाब आप कंप्लीट पढ़ें तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। कोहे हुरब में बनी इसराइल ने ये डिमांड की थी, हम खुदा को देखना चाहते हैं, और खुदा जब उनको नज़र आया, उसका जलाल वो देख ना पाए, पहाड़ कांप रहा था, धुआं उठ रहा था, तो वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने मूसा को कहा कि आइंदा खुदा बराह रास्त हमसे कलाम ना करे बल्कि आपकी मार्फत कलाम करे। आपकी मार्फत का ये मतलब था कि कोई ना कोई वसीला होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई दरमियानी होना चाहिए। इस्तिस्ना 18वें बाब के अंदर यही खुदा ने कहा कि अब मैं दरमियानी के ज़रिए कलाम करूँगा, और वो दरमियानी क्या था कि खुदा ही मुजस्सम होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस्तिस्ना 18वें बाब में जो लिखा ना कि कोहे हुरब के तनाज़र में ये होगा, तो कोहे हुरब के तनाज़र के अंदर हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि खुदा ही आएगा, लेकिन आएगा इंसानी शक्ल में। आगे चलें आप, तो यसाया 35 बाब में बहुत क्लियर खुदा कहता है कि मैं खुद आऊँगा, और जब आऊँगा तो उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे की ज़बान गाएगी। इस किस्म के है ख्यालात वहाँ पर। और जब खुदा ज़मीन पर आ गया तो यूहन्ना ने जब ये इस्तफसार किया कि भाई आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो मसीह ने यही जवाब दिया। एक्चुअली मसीह जो जवाब दे रहे थे वो यसाया 35 बाब के तनाज़र में बता रहे थे कि जब उसको बताओ, वो अगर बाइबल पढ़ने वाला है, अगर वो नबी है, तो उसको इशारे से बात समझ आ जाएगी। जाओ जाके बता दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं,
مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا زمین پر آ گیا ہے۔ اور مسیح نے دوسری جگہ پر بھی کہا کہ اگر میں خدا کی مدد سے بدبوؤں کو نکالتا ہوں تو سمجھیں خدا کی بادشاہت تم تک آ پہنچی۔ تو یہ کہنا جی یہ تو نظریہ ہی موجود نہیں تھا، یہ نظریہ بالکل موجود تھا۔ مسیح یسوع نے جو کہا کہ اب کے بعد تم اس کو خدا کی دانی طرف بیٹھا اور بادلوں پہ آتے دیکھو گے، یہ بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر موجود تھا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نظریات موجود نہیں تھے؟ نظریات موجود تھے۔ اب آ جائیں، ہم نے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ پروگریسو اور کمپیکٹ ایک ڈاکومنٹ ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ خدا نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح اور حصہ بحصہ کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس زمین پر انسانوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جب فلپس نے پوچھا کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ تو خدا آ گیا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہیں بھی یہ نظریہ موجود نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہیں۔ یا تو یہ آپ کی لا علمی ہے، یا آپ کی یہ بے وقوفی ہے، یا پھر آپ کی ہٹ دھرمی ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اس قسم کی انفارمیشن اس کو سپریس کر رہے ہیں، سچائی کو سپریس کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو جو لوگ سچائی کو سپریس کرتے ہیں اس کے لیے بڑا خطرناک لفظ ہے، وہ ہے کفارہ، جس سے کافر بھی بنتا ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو کسی سچائی کو چھپاتا ہو۔ میں خیر یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ آپ کافر ہیں، لیکن بہرحال آپ سچائی کو چھپا رہے ہیں۔ بہت ساری فیلسیوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، سم ٹائم کرسچن بھی مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور کہا، شارٹ مشن پہ جب بھیجا تھا، کہا کہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، غیر قوموں کے پاس نہ جانا۔ ان باتوں کو بھی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے، اور شاید انہوں نے بھی یہی، ان کے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے معاملات یہودی معاملات تھے، یہودی مفادات تھے جن کے لیے یسوع مسیح آیا۔ میں تھوڑی دیر بعد کلیئر کر دوں گا کہ مسیح یسوع یہودی معاملات کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے، وہ عالمگیر سطح پر کام کرنے کے لیے آئے تھے، وہ عالمگیر لیڈر تھے، عالمگیر نجات کے لیے آئے تھے۔ مطلب یہودیوں کا بھی اس میں تھا، لیکن یہودیوں کا اگر تھا تو ساری قوموں کا تھا۔ اس نے تخصیص نہیں کی کہ میں آپ کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے آیا، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ پھر فنیکی عورت والی بات سے بھی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کو مسیح یسوع نے کہہ دیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ مسیح یسوع کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ مسیح یسوع لوگوں کا ایمان چیک کرتے تھے، کیونکہ بعض لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے، مثلا جس دن 4 دن کا مردہ زندہ کر دیا، لوگوں کے لیے تو تماشا بھی ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کھانا کھانے آتے تھے، بریانی ملے گی، ہے نا، مچھلی ملے گی، تو ایسے لوگ بھی تھے۔ آج کل بھی دیکھیں سیمینار کے اندر، آپ سیمینار سے فارغ ہو کے نکلتے، آپ ان سے پوچھے سیمینار کیسا تھا، وہ کہیں گے بریانی بڑی شاندار تھی اور الائچی والی چائے تھی، دودھ پتی۔ سیمینار کا کچھ نہیں بتائیں گے۔ تو مسیح یسوع یہ بات جانتے تھے، اس لیے وہ آنے والوں کا فیتھ چیک کرتے تھے۔ اگر تو کسی کا فیتھ ٹھیک ہے تو نہ صرف اس کی تعریف کرتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہتے تھے ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کسی کا فیتھ چیک کرنا نا، تو آپ دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے کہ غلط بیان نہیں کرے، وہ آپ کو بتائے گا تھوڑی کہ بھی میں ایماندار ہوں، میرا تو ایمان بہت زیادہ ہے، اور اگر بتا بھی دے اندر نہ ہو۔ لیکن مسیح یسوع کے پاس ایسے فارمولے تھے کہ وہ چیک کر لیتے تھے۔ آپ کسی کو سخت بات کر دے، وہ غصے میں آ جائے گا، اور جب غصے میں آ جائے گا تو وہ سچ بات اگل دے گا۔ فنیکی عورت کے ساتھ مسیح یسوع نے یہی کیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو مالک کی میز سے ٹکڑے گرتے ہیں کتے ان سے اپنا پیٹ بھر لیں؟ تو مسیح یسوع نے کہا کہ اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کہ مسیح یسوع دیگر قوموں کے خلاف نہیں تھے یا صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ان کا فیتھ چیک کرنا تھا. جب فیتھ چیک کیا تو اس کی مراد کو پورا کیا. تو یہ لوگوں کی فیلسیز تو ہو سکتی ہیں. کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ آئینہ تثلیث، اس میں کہا جی کرسچنز کو تو منادی کرنی نہیں چاہیے، اور یہی 2-3 حوالے پیش کیے کہ ان کو تو مسیح نے منع کر دیا تو یہ کیوں منادی کر رہے ہیں، ان کو تو معافی مانگنی چاہیے. بلکہ یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مسیح نے ایسا نہیں کیا. اور جب ان کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، غیر قوموں کے پاس نہ جانا، یہ اس وقت کی بات ہے جب شاگرد جو مجمع 8 دن ہوئے تھے اور سیکھ رہے تھے، ان کی ٹریننگ ابھی کمپلیٹ نہیں تھی. اس وقت ان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دینا دانش مندی نہیں تھی، اور مسیح یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. لیکن جب ان کی تربیت مکمل ہوگی پھر ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور پھر وہ گئے، نہ صرف وہ 12 آدمی گئے بلکہ وہ 70 آدمی بھی گئے، اور بعد میں پہلی 3 صدیوں میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ گئے. اور آج تک 4.5 کروڑ مسیحی انجیل کی منادی کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی شہید ہیں یہ منادی غیر قوموں میں کر رہے تھے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ مسیح یسوع صرف ایک قوم کے لیے آئے تھے، یہ آپ کی فیلسی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اور بھی 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا مشن یونیورسل تھا. وہ مشن صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا. جب ایک قوم کو چنا تو بنی اسرائیل نے بھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا کہ خدا صرف ہمارا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، تو اس کا مطلب ہمارا نیشنل گاڈ ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں چرچ میں بھی دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، قوموں اور قبیلوں کے خدا، یہ ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور ہے بھی یہی بات. مثلا میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، ابراہیم کا نام ابراہیم نہیں تھا، اس کا نام ابراہیم تھا. ابراہیم کا لفظی مطلب ہے کسی ایک قوم کا جد امجد، لیکن خدا نے اس کا نام بدل دیا تھا کہ اب تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا. ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. تو اس کے تو نام کی تھیولوجی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ منصوبہ یونیورسل تھا. پھر خدا نے جب اس کے ساتھ عہد باندھا تو اس عہد کی ورڈنگ پر غور کرے کہ میں تیری قوم کو بڑھاؤں گا، اور میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند لا تعداد کر دوں گا. یہ بات لکھی ہے. تیری نسل دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اینڈ میں ایک بات لکھی ہے جس کو بنی اسرائیل بھول جاتے تھے، وہ تھی کہ تیرے سبب سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی. یہ باٹم لائن تو یہ بڑی خوبصورت ہے، اور یہ جو باٹم لائن ہے دیٹ از کرکس آف دا میٹر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پیدائش کی کتاب میں اس عہد کا 5 ٹائمز ذکر ہے، اور 5 دفعہ جو ٹاپ لائن بلیسنگ ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، اور جو باٹم لائن بلیسنگ ہے وہ دیگر قوموں کے لیے. خدا بھولا نہیں ہے. خدا نے 5 دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ تمہارے وسیلے سے دنیا کے باقی قبیلے بھی برکت پائیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ جی خدا تو صرف ایسے معاملات درست کرنے آیا تھا جن کا تعلق اہل یہود سے تھا، باقی قوموں سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ سوچ تو یہودی سوچ تھی، اور وہ ایک فیلسی تھی. وہ کہتے تھے کہ غیر قومیں حرام جانور کے برابر ہیں اور یہ بے شرع لوگ ہیں. بلکہ میں 1-2 روایتیں آپ کو بتا دوں یہودیوں کی. ایک روایت ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کی عورت حاملہ ہے اور وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے، آپ اس کی مدد نہ کریں کیونکہ وہ غیر قوم کی عورت ہے. ایک اور روایت کہ اگر کوئی غیر قوم کا شخص راستہ بھول گیا، آپ سے وہ راستہ پوچھے تو اس کو راستہ نہیں بتانا. تو یہ ان لوگوں کی اپنی ذاتی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں کہ وہ فیلسیز کا شکار تھے، مغالطوں کا شکار تھے. الہی منصوبہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو الہی منصوبہ اور واضح بتا دیتا ہوں. ہیکل کا ڈیزائن کیا گیا تو یہ دنیا کی سب سے پہلی عمارت تھی جس کا ڈیزائن خدا نے دیا تھا. آپ دیکھیں ڈیزائن سے بنی، اور یہ ڈیزائن اور اس کی پیمائشیں ایک ایک چیز خدا نے دی. اس میں جو کورڈ ایریا ہے جس میں ہیکل بنی ہے اس سے زیادہ ایریا غیر اقوام کا احاطہ. تو خدا نے تو ڈیزائن کے اندر غیر قوم کا احاطہ رکھا.
اس خدا سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ صرف یہودی معاملات کو درست کرنے کے لیے آیا تھا؟ لو، وہ عالمگیر شخصیت ہے اور عالمگیر مفادات کی وہ نگرانی کرتا ہے. وہ اپنے سورج کو نیک اور بد پر یکساں طور پر چمکاتا ہے. اور پطرس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو وہ تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، تو پھر آپ یہ باتیں کیسے کہتے؟ عیسیٰ 49 باب کے اندر لکھا ہے کہ میں تجھ کو قوموں کا نور بناؤں گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے مسیحوں کو کہی کہ تم دنیا کا نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. ملاکی پہلے باب کے اندر ایک اور بات لکھی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. تو قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، تو یہ تو عالمگیر خدا ہے، اس کا عالمگیر منصوبہ ہے. یہ قوموں سے پیار کرتا ہے، صرف ایک قوم سے. تو بھائی آپ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جیزس واز ناٹ اے جویش لیڈر. یہ ہمارے کرسچن کو بھی بڑی غلط فہمی ہے. وہ کچھ لوگ کہہ دیتے وہ یہودی تھا. میں زور دے کر کہتا ہوں کہ وہ یہودی بھی نہیں تھا. وہ ایک مشنری تھا، اور مشنری کا کام ہے کہ جس قوم اور قبیلے میں جاتے ہیں آپ ان کا گیٹ اپ اپناتے ہیں، آپ ان کی لینگویج بولتے ہیں، آپ ان کا ڈریس پہنتے ہیں، آپ ان کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں. مسیح نے یہی کیا. تو وہ چونکہ مشنری اتنا زبردست تھا کہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے، تو اس لحاظ سے اس کو یہودی کہہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اوریجنلی بائی ڈیفالٹ آپ کہہ دیں کہ وہ یہودی تھا، ایسا نہیں ہے. وہ خدا کی ذات تھی، وہ ازل سے موجود تھا، اور ایک خاص تاریخ کے حصے کے اندر وہ انسانی تاریخ میں داخل ہوا جب انسان بنا. تو میرے نظریات بعض اوقات نا لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن میں ریزن سے بات کرتا ہوں. میں کوئی زبانی کلامی نہیں بات کر رہا کہ جی میرے ذہن میں ہے یہ تو میں نے بات کر دی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں بائبل کے حوالے دے کے بات کر رہا ہوں. وہ جو بات میں نے بتائی ہے کہ وہ غیر قوم کے ایمان کی تعریف بھی کرتے تھے جو یہودیوں کو برا بھی لگتا تھا. تو اس لیے مسیح یسوع پر میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے الزام ہیں. اور ظفر صاحب کا یہ والا سوال کہ مسیح کی صورت میں خدا اگر آیا بھی تو وہ کون سے معاملات درست کرنے آیا تھا، اس کا تعلق، ان کا تعلق غیر اقوام سے، اقوام عالم سے بالکل نہیں تھا. یہ ایک فیلسی ہے، یا میں سمجھوں گا کہ پھر یہ جہالت ہے، یا تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ حقائق کو چھپا رہے ہیں. تو آپ اب ایکسیپٹ کریں کہ ان میں سے کون سی آپشن آپ پر فٹ ہونی چاہیے. ٹھیک. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں اور ظفر اقبال صاحب کو اتنا اچھا جواب دیا. واقعی یہ سارے جوابات آپ نے کلام کے اندر رہتے ہوئے دیے ہیں. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مسیح نے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی قوم کے لیے ہی کرنا تھا. مسیح کی آمد غیر اقوام کے لیے تھی ہی نہیں. کامنٹ کریں. اگر تو آپ نے غور سے میرے پہلے جواب کو سنا تو میں نے ان ساری چیزوں کو کمنٹ کر دیا. تو بھی چونکہ ظفر صاحب کا یہ سوال ہے تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات کہ مسیح نے آزادی کے لیے کام نہیں کیا جو یہودیوں کی اولین خواہش تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے جو بھی کرنا تھا غیر قوموں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے کرنا تھا. تو یہودیوں کا تو سب سے بڑا مسئلہ سیاسی آزادی تھا. تو مسیح نے تو کبھی جلوس نہیں نکالا. حالانکہ مسیح کے وقت میں جب وہ زمینی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو کئی یہودی تنظیمیں کام کر رہی تھیں، جن میں برابا بھی اسی تنظیم کا تھا. یہ لوگوں کو ٹیکس دینے سے منع کرتے تھے اور یہودی آزادی کے لیے کام کرتے تھے. رومیوں کو قتل بھی کرتے تھے، لوٹتے بھی تھے. تو کئی تنظیمیں کام کر رہی تھی، لیکن مسیح نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور یا ان کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا کہ یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہ ٹھیک کام کر رہی ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بلکہ مسیح نے اس کے برعکس کہا. مسیح نے جو بات کہی تھی کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دعویٰ مسیح نے کیا کہ میں ہوں، جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، اور قیامت اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. تو اگر کسی اور شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں
یہ تنظیموں والے لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے کہ آپ کو جس نے آزادی دلانی ہے وہ میں. تو مسیح نے کہا وہ چور اور ڈاکو تھے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسیح ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نیور. مسیح اس لیے نہیں آئے تھے. اس لیے اگر آپ اناجیل کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی تو مسیح یسوع سے مایوس ہوئے تھے، وہ اپنے منصوبے پر کام کر رہے تھے. اس لیے بعض اوقات یہودی سوچ میں اور مسیح کی سوچ میں بڑا فرق نظر آتا ہے. مثلاً مسیح یسوع کی جب موت واقع ہوئی ہے تو اماؤس کی راہ پر جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے مسیح یسوع سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص سے بڑی امید تھی. اس کا مطلب یہ کہ اس نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، وہ تو مر گیا، وہ ابھی الہی منصوبے کو سمجھنے سے قاصر تھے. تو اسی طرح مسیح یسوع جی اٹھے تو شاگردوں کے پاس ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی تم مجھے آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو اس طرح میں دوبارہ اسی طریقے سے واپس بھی آؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو آپ جلدی میں تھے، ٹائم شاید تھوڑا تھا، کام بڑے تھے، لیکن جب آمد ثانی ہوگی تو اس وقت تو ہماری بادشاہی قائم ہو جائے گی نا، اس وقت تو سیاسی حکومت قائم ہو جائے گی. تو وہاں پر بھی مسیح نے جو بات کی، مسیح نے خدا کی بادشاہت کا انجیل کی منادی کے ذریعے جو کام ہو رہا اس کا ذکر کیا کہ تم میری گواہی دو گے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت اور جرت پاؤ گے اور تم یروشلیم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میری گواہی دو گے. یہ مسیح نے ان کو کہا. اور تیسری بات، جب یروشلیم میں مسیح یسوع نے شاہانہ داخلہ کیا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ تختہ الٹے گا، حالانکہ مسیح کے ذہن میں کوئی نہیں تھا. اچھا، تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم کرسچن بھی چیزوں کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں. جب ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں کہ مسیح کا شاہانہ داخلہ ہے مقدس ہفتے کے اندر، تو بعض لوگ گیت گاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا. وہ یہ جو دیکھو دیکھو والا گیت ہے نا، یہ آمد ثانی کے متعلق ہے، یہ یروشلیم کے داخلے والا گیت نہیں ہے، لیکن لوگ گا دیتے ہیں. وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ استاد جہاں تم چلے گا میں بھی چلوں گا. آپ کو پتا اس کے دماغ میں کیا تھا؟ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اب یہ تختہ الٹے گا تو جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو نوکریاں بھی دے گا، پلاٹ بھی دے گا. تو یہ دماغ میں تھی. اس کے بعد وہ جو بات کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی خاطر جان دے بھی سکتا ہوں، جان لے بھی سکتا ہوں. اور جو نعرے لگا رہے تھے یہ سارے لوگ اسی قسم کے تھے. تو اس کو تو مسیح یسوع نے بہت اچھا جواب دے دیا تھا کہ بھائی پرندوں کے تو گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ، ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کے آئے کہ 1000 گز کا پلاٹ ملے گا تو نہیں. ہم تو سارا دن منادی کرتے ہیں، شام کو جا کے باغ گتسمنی میں سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جاتے ہیں، یہ چیز منظور ہے تو آ جاؤ. تو یہ چیز کہاں منظور تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ امیر آدمی بھی مایوس ہو کے چلا گیا تھا. یہ جو ہم شکل کا نظریہ ہے جو اہل اسلام نے پیش کیا، یہ کوئی نیا نظریہ نہیں. یہ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران یہ نظریہ قائم ہو گیا تھا، کیونکہ یہودی سوچ یہ تھی کہ مسیح جب آئے گا تو وہ رومیوں کے جبڑے توڑے گا، غیر قوموں کو مارے گا، ہمیں آزادی دلائے گا، اور ایک دفعہ پھر داؤد اور سلیمان کا سنہری دور شروع ہو جائے گا، ہماری حکومت ہوگی، ہمارا بڑا نام ہوگا. تو جب مسیح یسوع کی گرفتاری ہوئی ہے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح اپنے حملہ آوروں کے ساتھ چلا گیا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے ساتھ خاموشی سے چلی جاتی ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا اس نے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے اس کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. وہ جو یوحنا نے وفد بھیجا تھا نا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، وہ اسی تناظر میں تھا کہ بھائی ہم نے تجھے پہچانا، ہم نے آپ کا تعارف کروا دیا، لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے، اور آپ نے تو آزادی بھی نہیں دلائی، حکومت بھی نہیں ہمیں ملی، الٹا میں جیل میں ہوں، میں حوالات میں ہوں. تو یہ کہنا کہ وہ تو یہودی مفادات کے لیے آیا تھا، یہ آپ کی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہودی مفادات کے لیے نہیں آیا تھا. البتہ وہ جو کام، وہ نجات بخش کام تھا، وہ جو کفارے کا کام تھا، وہ اقوام عالم کے لیے تھا، اس سے یہود بھی
فائدہ اٹھانا چاہے تو کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہود کے لیے آیا تھا، یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ عالمگیر شخصیت تھی۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے بخوبی اور خوبصورت طریقے سے دیے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا میں سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی روشنی پر چلنا شروع کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی اس قسم کے کوئی بھی سوالات ہیں جو ہمارے پروگرام سے مطابقت رکھتے ہیں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر وہی بات کہنا چاہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے قبول کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔